बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर ख़वातीन व हज़रात, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार से वजूद में आया। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बड़ा देर लगाई और आर्जी तौर पे जो 1935 का एक्ट था उसी को पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना के निज़ाम चलाने की कोशिश की। उसमें सिर्फ एक तब्दीली की, यहाँ मलका के बादशाह की राया का जिक्र था, उसको पाकिस्तान के अवाम में बदल दिया गया यहाँ लफ्ज़ से। बाकी ना उसकी रूह बदली ना उसकी चीज़ें बदली, उसी से हमने सिस्टम चलाने की कोशिश की। और फिर हम देखते हैं कि अवाम के जो इज्तिमात हैं जो यानी होते रहे, मुतालबे होते रहे, और अयूब खां से आने से पहले यहाँ पे तहरीकें भी चलीं और उन तहरीकों का नतीजा जो है वो मार्शल लॉ की सूरत में निकला। अयूब खां का ज़माना जो है हमें थोड़ा सा एक यानी अब उसमें ये तो ज़रूर था कि मार्शल लॉ था और अयूब खां साहब जो थे उन्होंने सिस्टम्स को ठीक करने की कोशिश की थी। और कहा यही जाता है, इल्ज़ाम यही लगाया जाता है कि अयूब खां का वो जबर था उस उनके दौर का, जिसका नतीजा जो है जिसकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बना। लेकिन अयूब खां के ज़माने में एक जो हमारा मुआशी मॉडल था वो बना और वो इतना अच्छा था कि बहुत से दुनिया के ममालिक जो थे वो हमारी कॉपी करते थे। फिर अयूब खां के साथ खिलाफ तहरीक चली और अयूब खां कुता हुई और अयूब खां जो है वो इक़्तिदार से रुखसत हुए। उसके बाद याह्या खान ने इक़्तिदार संभाला, यानी मार्शल लॉ से फिर मार्शल लॉ में चले गए। और फिर जब इक़्तिदार संभाला तो फिर यानी आप देखिए, अगर आपको याद होगा कि याह्या खान जो हैं अब उनके मतलब बहुत सी बातें की जा रही हैं। वो बुनियादी तौर पे सिपाही थे और उनके करैक्टर के मतलब भी बातें की जाती हैं, लेकिन बहरहाल ये बात तो अपनी जगह पे है कि उन्हीं के दौर में पाकिस्तान जो है वो दो लख्त हुआ और बांग्लादेश बना। और ये बहुत बड़ी एक रसवाई थी पूरी पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए कि एक मुल्क जो है उन्होंने इस्लाम के लिए बनाया था, मुसलमानों के लिए बनाया था, और वो मुल्क जो है वो दो लख्त हो गया। और उसके बाद आप देखते हैं कि भुट्टो जो हैं वो बरसे इक़्तिदार आते हैं। भुट्टो ने मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अख्तियारात हासिल किए, फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और फिर आप देखते हैं कि फिर 1977 में एक तहरीक चली, लोग जो हैं उठे, निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगा और निज़ाम मुस्तफ़ा के नारे की वजह से फिर जो है भुट्टो को इक़्तिदार से रुखसत होना पड़ा। फिर मार्शल लॉ लग गया, लोग मुतमईन हो गए। और नतीजा क्या निकला कि वो लोग जो तहरीक चला रहे थे निज़ाम मुस्तफ़ा की, वो तहरीक जो है वो कामयाब ना हो सकी और उसका सिर्फ यही रिज़ल्ट निकला कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया। ज़िया-उल हक़ ने पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम कायम करने की कोशिश की, नारा लगाया, शरीयत की अदालतें बनाई, बहुत से इक़दामात किए। मेरी उस ज़माने में GM सैयद साहब से एक मुलाकात हुई तो मुझे एक बात उन्होंने बड़ी कही। ज़िया-उल हक़ साहब से उनका अच्छा ताल्लुक़ था, एक नवासे का नाम भी उन्होंने अब ज़िया-उल हक़ रखा था। ज़िया-उल हक़ उन्हें फूल शूल बेचते रहते थे, जो उनकी एक PR एक्सरसाइज थी। तो एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा बात यह है कि मौलाना मौदूदी का जो इस्लाम है, इस्लाम की जो ताबीर है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़िया-उल हक़ से बेहतर कोई हुक्मरान नहीं आएगा, लेकिन ये फ़ेल हो जाएगा इसलिए कि ये ताबीर जो है उनके मुताबिक मैं उसको दुरुस्त नहीं समझता। हम देखते हैं कि वो बहरहाल ज़िया-उल हक़ जो है वो कामयाब नहीं हो सके और यानी वो जो एक अवामी एक तहरीक थी जो इस्लाम नाफज करने के लिए थी, और ज़िया-उल हक़ ने ज़ाहिर है की सूरत में उसको नाफज करने की भी कोशिश की, वो नाकाम। फिर हम देखते हैं बेनज़ीर भुट्टो आती हैं, जमहूरियत का यहाँ आगाज़ होता है। बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उसने लाहौर एयरपोर्ट से लेके एक जो जुलूस निकाला वो पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा जुलूस जो है समझा जाता है। कई घंटों में वो लाहौर से कई घंटों में वो एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान पहुंचा, वहाँ उन्होंने तकरीर की और ये एक तब्दीली का आगाज़ था। उसके बाद ज़िया-उल हक़ जो हैं वो हलाक हो गए त्यारे के हादसे में और बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो इक़्तिदार में आ गए। फिर मियाँ नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ये एक काम होता रहा, म्यूज़िकल चेयर्स का सिलसिला चलता रहा। और फिर सदर मुशर्रफ जो हैं उन्होंने इक़्तिदार संभाला। अब सूरत हाल इतनी बदल गई थी कि वो डायरेक्ट जो है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव बन गए और एक तरह से मार्शल लॉ पाकिस्तान में रहा। और अच्छा, मैं बात आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि हमने एक तहरीक चली जो जिसने बड़ा अहम किरदार अदा किया मुशर्रफ साहब को इक़्तिदार से रुखसत करने का वो था जस्टिस इफ्तिखार साहब की बहाली का। लेकिन जो लोग इस तहरीक का हिस्सा थे वो भी खुद बाद में कहते रहे कि जो हमारा ख्याल था कि इस तहरीक से ये नताइज निकलेंगे, वो नताइज नहीं निकले। उसके बाद
عمران خان صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں اور آ کے وہ انہوں نے حکومت بھی کی اور حکومت میں وہ کوئی اتنی بڑی پاکستان کو تبدیلی نہیں دے سکے، لیکن ایک بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے شعور دیا، لوگوں کو زبان دی، بعض لوگ کہتے ہیں لوگوں کو بدتمیز بنایا، جو بھی ہے ان سے اتفاق کرنے والے بھی ہیں، ان سے اختلاف کرنے والے بھی ہیں۔ آج بھی جب ہم دیکھ رہے ہیں تو آج جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اسلام آباد جو ہے وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں تشدد احتجاج کر رہے ہیں، صحافی جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ فرض کریں عمران خان صاحب جو ہیں اقتدار میں آ جاتے ہیں، کیا ہوگا؟ کیا پاکستان بدل جائے گا؟ وہ اقتدار میں نہیں آتے، پاکستان بدل جائے گا۔ ہم یہ پاکستان کی پوری تاریخ میں یہ امید لگائے بیٹھے ہیں، لوگ اٹھتے ہیں، لوگوں کے بچے قربانیاں دیتے ہیں، جانیں قربان کرتے ہیں، اور یہ امید ہوتی ہے کہ کبھی وہ صبح طلوع ہوگی جس میں انہیں ان کا حق ملے گا۔ یہ کیوں نہیں مل رہا حق؟ کیوں نہیں مل سکتا حق؟ بات یہ ہے، اور بڑی سیدھی سی بات ہے، کہ نعروں سے، جذباتی باتوں سے قومیں ترقی نہیں کرتی۔ قوموں کو ترقی کرنے کے لیے بڑی سیریسلی قومیں بننا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی۔ کوئی قوم دنیا میں آج تک نعرے لگا کے، کوئی قوم آج تک اختلاف کر کے، کوئی قوم آج تک کچھ بھی نہیں کر سکی۔ بالآخر وہ یا افراتفری کا شکار ہو گئی ہے یا ذلت میں چلی گئی ہے۔ قومیں اس وقت بنتی ہیں جب وہ اپنے حقوق کی بات بھی کریں، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کی بات بھی کریں۔ جیسے پاکستان میں بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک تحریک چلی، مزدوروں کو حقوق دلائیں جی، اور صنعتوں کو نیشنلائز کیا گیا۔ تو جو ترقی ایوب خان کے زمانے میں ہوئی تھی وہ ساری اس میں فارغ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہ مزدور جو تھے، بڑے بڑے مزدور لیڈر آپ کو ملیں گے، کیا ہوا؟ پاکستان میں صنعتیں ختم ہو گئیں۔ یعنی مزدور جن کے لیے آپ اٹھے تھے وہی مزدوروں، ان کے لیے آپ مزدوری کی جگہ نہیں رہی، یعنی وہ ایشو نہیں رہا۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ جو ہے کرپشن بھی ہے، لیکن پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اہل لوگ نہیں ہیں جو سسٹمز کو چلا سکیں، جو شفاف سسٹم بنا سکیں۔ اس لیے جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے اور وہ بڑے نعرے لگا کے آتی ہے، کام تو انہوں نے اسی لوگوں سے کرنا ہوتا ہے۔ وہ خاص لوگ ہی ہوتے ہیں جو یعنی اقتدار میں رہتے ہیں، اقتدار کو چلاتے ہیں، چیزوں کو آگے لے کے جاتے ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ بھی کوئی ایسے نہ ان میں کوئی ویژن ہوتا ہے، نہ ان میں چیزوں کو آگے لے کے جانے کی خواہش ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس لیے کوئی بھی تبدیلی آ جائے گی، پاکستان میں کوئی تبدیلی بھی آ جائے، کوئی گورنمنٹ بھی آ جائے، تو فی الحال جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اہلیت ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو کریں۔ ہاں، کچھ معاملوں میں ہمارے نوجوانوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے، جیسے آئی ٹی کے شعبے میں ہمارے نوجوان بڑی زبردست کام کر رہے ہیں، اور پاکستان میں آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ مختلف ادارے جو ہیں وہ اب کمپیوٹرائزڈ ہو گئے ہیں، اور وہ اے ٹی ایم چل رہے ہیں، سسٹمز جو ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا کام ہے، لیکن پاکستان میں ہمیشہ قیادت کی بڑی کمی رہی ہے۔ چاروں صوبوں کو ساتھ لے کے جانا، عوام کو مطمئن کرنا، ایسے سسٹم ڈیولپ کرنا جس میں لوگ نہ اٹھا سکیں۔ بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں پہ جو شخص ہے اس نے فساد ڈالا یا بلیک میلنگ کی، وہ کامیاب رہا۔ اب ایک ایسا کلچر بن گیا ہے بدقسمتی سے، اور یہ کلچر کیا ہے؟ یہ دنیا کے جس ملک میں بھی بنا ہے اسے کبھی چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی، وہ چیزیں تباہ ہوئی ہیں۔ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ میرے پہ بھی کوئی الزام لگا سکتے ہیں، کیونکہ الزام لگانا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک میں آپ کو درد دل کی بات کر رہا ہوں کہ قومیں کب تبدیل ہوتی ہیں؟ قومیں اس وقت تبدیل ہوتی ہیں، قومیں اس وقت ترقی کرتی ہیں جب وہ محنت کرنا سیکھتی ہیں، جب ان میں اہلیت پیدا ہوتی ہے، جب ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ سے دل کی بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تبدیلی جو آتی ہے وہ صبر سے آتی ہے۔ آپ اختلاف کریں گاندھی سے، لیکن گاندھی نے برصغیر کی سیاست میں جب انگریز بڑے عروج پہ تھا ایک نئی بات نکالی، اور وہ یہ بات نکالی کہ عدم تشدد کا ایک ہتھیار جو ہے انٹروڈیوس کروایا کہ آپ ماریں گے، اور وہ یعنی انگریز جو حکومت ہے وہ تشدد کرے گی، احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان پہ، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ پہلی دفعہ کوئی 1920 کے قریب ایک احتجاج ہو رہا تھا، بہت بڑی تحریک چل رہی تھی، اور گاندھی کی بڑی سخت ہدایات تھیں کہ کہیں پہ احتجاج نہیں ہوگا۔ ایک چوکی جو ہے پولیس کی، اس کو آگ لگا دی گئی، تو فوراً انہوں نے احتجاج جو ہے انہوں نے اسے ختم کر دیا، اور ان پہ اعتراض بھی کیا گیا کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے، لیکن گاندھی نے کہا کہ نہیں، میں نے کہا ہے کہ پرتشدد نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ گاندھی کی حمایت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں تو گاندھی کی حمایت کرنا جو ہے بہت ایک بڑا جرم ہے۔ پاکستان میں تو ہم نے آج تک یہ نہیں بچوں کو بتایا کہ گاندھی کو قتل اس لیے کیا گیا تھا، جو گوڈسے نے اسے قتل کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ وہ پاکستان کو اثاثے دلوا رہے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے من برت رکھا ہوا تھا۔ میں گاندھی کی
نہ نظریات کا حامی ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ایک ٹیکٹس انہوں نے پولیٹیکل ٹیکٹس برِ صغیر میں یعنی ایجاد کیا تھا اور انٹروڈیوس کروایا تھا، وہ بعض لوگ تو کہتے ہیں اس کی جو آئیڈیا ہے انہوں نے اسلام سے لیا تھا، تو اسے انہوں نے ایک تبدیلی لے کے آئے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسے لوگ نہیں ہیں جو چیزوں کو لے کے آگے چل سکیں. نہ ہمارے ہاں وہ صبر ہے جو نیلسن منڈیلا جب رہا ہوئے 27-28 سال جیل میں گزارنے کے بعد تو انہوں نے سب کو معاف کر دیا اور اس شخص کو بھی معاف کر دیا جو ان پہ پیشاب کیا کرتا تھا. تو یہ بھی نہیں ہے. تو کس طرح سے قومیں چلیں گی؟ اب ہم اس کیفیت میں ہیں کہ جتنے ہم مسلمان یہاں رہ رہے ہیں سب مسلمانوں کو، صرف غیر مسلم جو ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں، جتنے بھی مسلمان یہاں رہتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی، یعنی آپ کو جو بھی سننے والے ہمارے دوست ہیں، آپ یقین کریں 2-4 فرقے کے لوگ جو ہیں ان کے فتوے آپ کے لیے موجود ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں اور آپ کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو کافروں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ عدم برداشت جو معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، یہ جو ایک انتشار کی کیفیت معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، یہ آپ کو کہاں لے جائے گی؟ یہ جو بچے جو ہیں جو آج دوسروں کو گالیاں دے رہے ہیں وہ تو وقت بدل جائے گا، لیکن بچے تو آپ کے رہیں گے، وہ کل آپ کو گالیاں دیں گے. میں اس ویڈیو کے توسط سے صرف آپ سے یہ عرض کروں گا کہ بس خدا را سوچیے، میری بھی رہنمائی کیجیے، میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ دنیا میں تبدیلی احتجاج سے ضرور آئی ہے، لیکن قوموں نے ترقی اگر کی ہے وہ محنت سے کی ہے، ذہانت سے کی ہے، اہلیت سے کی ہے. اور ہم احتجاج تک رہنا چاہتے ہیں، اہلیت کی طرف نہیں جانا چاہتے، محنت کی طرف نہیں جانا چاہتے، کمپیٹنسی کی طرف نہیں جانا چاہتے. جب تک ہم اپنا یہ رویہ نہیں بدلیں گے ہم پاکستان میں کوئی تبدیلی، پاکستان میں کوئی حکومت یہاں پہ کچھ تبدیل نہیں کر سکے گی. لیکن چونکہ لوگوں کی نااہلیت، لوگوں کی جو کمپیٹنٹ نہ ہونا ہے اور لوگوں کا جو جاہل ہونا ہے بہت سے لوگوں کے فائدے میں ہے، بہت سے پولیٹیکل لوگوں کے فائدے میں ہے، بہت سے مذہبی لوگوں کے فائدے میں ہے، لہٰذا یہ ان کی اقتدار کی ضرورت ہے کہ جاہل رکھا جائے. وہ اسی طرح سے میں واقعہ بیان کروں گا آپ سے اور اس پہ ویڈیو ختم کرتا ہوں کہ قدرت اللہ شہاب جو تھے جب جنگ میں ڈپٹی کمشنر تھے تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ شہاب صاحب میں چاہتا ہوں کہ ساتھ والے گاؤں میں جو ہے وہ ایک اسکول قائم ہو جائے، میں اس کے لیے یہ ڈونیشن دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں. شہاب صاحب بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو کچھ دنوں کے بعد اسی گاؤں کا بندہ آیا، اس نے کہا جی اس کے گاؤں میں اسکول قائم کریں. وہ میرے گاؤں میں اسکول کیوں قائم کرنا چاہتا ہے؟ وہ تاکہ چاہتا ہے کہ میرا اقتدار، میرا اختیار ختم ہو جائے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کا اختیار جو ہے، اقتدار جو ہے، عوام کو جاہل رکھنے میں ہے، عوام کو گمراہ کرنے میں ہے، اور یہ صورتحال جو ہے یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اس لیے پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے ایسا ہی رہے گا. یعنی وہ 2 باتیں کر کے میں یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فیض صاحب سے کسی نے جب ایوب خان کا زمانہ تھا تو کہا کہ انہوں نے کہا یہ نظام خراب ہو رہا ہے، یہ خراب ہو رہا ہے، یہ خراب ہو رہا ہے، یہ خراب ہو رہا ہے، تو یہ نظام نہیں چلے گا. اس نے کہا انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا. تو اس میں ایک مشورہ جو ہے، ایک بات جو ہے واصف علی واصف صاحب نے بھی کی تھی. کسی نے شکایت کی کہ یہ حالات خراب ہو گئے ہیں، یہ حالات خراب ہو گئے ہیں، یہ حالات خراب ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا یہ حالات تم نے خراب کیے؟ اس نے کہا میں نے خراب نہیں کیے. اس نے کہا کیا تم ان حالات کو ٹھیک کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں ٹھیک نہیں کر سکتا. اس کا پھر آرام سے بیٹھ کے چائے پیو. در حقیقت ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں. ٹھیک ہے ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن جس حد تک ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، جو ہمارے دائرہ اختیار میں، ہم اپنے بچوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے گھروں میں پودے لگا سکتے ہیں، ہم بہت سی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جو ہماری زندگی کو ٹھیک کر سکتی. اگر فرض کرو ہم صفائی پسندی ہو جائیں تو بہت سی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں. اور اس میں کوئی یہودی سازش نہیں. ہم ہر اپنی کوتاہی کا، کمی کا میں کوئی یہودی سازش، کوئی ہندو سازش تلاش کرتے ہیں. یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ غلط ہے. یا ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہمارے لوگ غلطیاں کرتے. لاہور میں جو ملاوٹ ہو رہی ہے، لاہور میں جو اگر کوئی خالص چیز نہیں مل رہی تو اس کو یہودی یا ہندو جو ہے وہ نہیں آ کے یہ گڑبڑ کر رہا ہے، یہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں، ہمارے بہت محترم لوگ کر رہے ہیں. تو ہمیں ان سے بھی ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ یہ ملک بھی آپ کا ہے، یہ بچے بھی آپ کے ہیں. ان چیزوں کو لے کے آپ آگے بڑھیں. اللہ آپ کا حامی ناصر.